सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अजीज भाइयों, 18वां पारा सूरह मोमिनून शुरू होती है। जन्नत में जाने वाले लोग कौन इस्तेहकाक रखता है? कद अफलहल मोमिनून। सबसे पहली बात कि ईमान उनके पास है, ईमान वाले कामयाब हो गए। फिर फरमाया वो अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। खुशू के कई माने किए गए, खाइफून डरने वाले, साकिनून सुकून से ठहरे हुए, निगाह नहीं फेरते, कपड़ों से नहीं खेलते, अपनी दाढ़ी या अपनी उंगलियों को नहीं चटखाते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शैतान बंदे की नमाज से चोरी कर लेता है। यख्तलिसुहु शैतान मिन सलातिल अब्द, कोई इधर उधर नहीं ध्यान करते। फिर इसी तरह लगव काम से इराज करते हैं, ज़कात देते हैं, शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अमानत और अहद का पास करते हैं। तो फिर फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। हिफाजत से मुराद अस्सलात अला वक्तिहा, वक़्त पे पढ़ते हैं, ठहर ठहर कर जमात के साथ, सम्मान इसमें है। उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस हैं। किस चीज़ के? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, फिरदौस के वारिस हैं। जन्नत का आला हिस्सा जन्नतुल फिरदौस, जहाँ फूलों की और फलों की कसरत है और उसके ऊपर रहमान का अर्श है, जहाँ से जन्नत की नहरें निकलती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों, अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। वारिस हैं ये, क्योंकि ये जन्नत के हकदार हैं। जन्नत इनके वालिद आदम अलैहिस्सलाम की मलकियत थी। तो जब निकले थे तो जो नेक औलाद होगी वो अपने वालिद की जायदाद की वारिस होगी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की पैदाइश का तज़किरा करते हैं कि कितने मरहले, कि हमने मट्टी से, फिर नुत्फे से, फिर जमा हुआ खून, फिर गोश्त, फिर हड्डियाँ, और फिर इसी तरह उसके ऊपर फिर जल्द चढ़ा दी जाती है। आखिरकार अल्लाह पाक फरमाते हैं सुम्मा इन्ना बादा ज़ालिकुम लमय्यतून, फिर तुम इसके बाद मर जाते हो, फिर हम तुम्हें दोबारा उठाएंगे। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह बेहतरीन तख्लीक करने वाला है। तो इंसान भी अल्लाह की तख्लीक का एक ऐसा शाहकार है जिसमें बैक वक्त कितनी मशीनें काम कर रही हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम है, पानी पीता है तो वो सांस की नाली का फलां, यानी कि पानी नीचे जाने वाला हिस्सा खुल जाता है। अल्लाह अकबर। कहीं कूटने वाली मशीन है, दांत जो चबाती है उसको तोड़ती है खुराक को। कहीं आगे आंते हैं, मैदा है, कोई पीसती है, कोई जज़ब करती है, कोई बाहर उछाल के फेंकती है फुजलात को। तो ये बैक वक्त कितने ही सिस्टम इसमें ऑटोमेटिक तौर पे कर रहे होते हैं। कभी भूख लग रही है, कभी प्यास लग रही है, तो शदीद सर्दी लगे तो एकदम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बंदे को कपकपी आती है। तो ये अल्लाह ताला ने सब चीज़ें इसको दी, फिर मौत दे देता है। मौत भी अल्लाह की नेमत। और फिर इसका पर्दा रखा अशरफ मखलूक का कि इसकी लाश कोई चौकों चौराहों पे नहीं पड़ी, कोई गिद्धे और जानवर नहीं नोच रहे। अल्लाह ने कब्र जैसी नेमत दी। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबासून, फिर तुम क़यामत के दिन उठाए जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, वयबला कुल्लु शैइन मिनल इंसान इल्ला अजवा ज़ंबिही, इंसान के सारे जिस्म को मट्टी बोसीदा कर देती है मगर उसकी दुमची जो है, एक छोटा सा बारीक हड्डी, वो रहती है। युरक्कबुल खल्क, अल्लाह उसी से उसको दोबारा उठा देंगे। वो एक बीज का काम वो हड्डी करती है और वही इंसान दोबारा क़यामत के दिन कब्र से उठेगा।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دو دعائیں سکھائیں، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، میرے نبی آپ دعا مانگیں کہ میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، کہ وہ طرح طرح کے وسوسے یعنی کہ مجھے اکسائیں، وسوسے ڈالیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے پروردگار کہ شیطان حاضر ہوں، یعنی کہ وسوسہ تو بعد میں ڈالے گا نا، میرے پاس ہی نہ آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو، کیونکہ بند دروازوں کو شیطان نہیں کھولتا۔ مشکیزوں کا منہ بند کرو، برتن کو ڈھانپ دو، چراغ بجھا کے سونے سے پہلے چراغ جلا لو۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات ہیں۔ پھر فرمایا یہ لوگ اپنے کفر و شرک و شرارتوں میں لگے ہوئے ہیں، موت ان کی اصل حقیقتوں سے پردہ اٹھائے گی، تب کیا ہوگا؟ حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے، پھر کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے۔ موت کی سرحد میں داخل ہوتے ہی منافق، کافر، مشرک جہنم میں جانے تک ہر موقع پہ التجائیں کرے گا، خواہشیں کرے گا، اللہ میں واپس مجھے بھیج دے۔ اس آیت کی تفسیر میں علاء بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مرنے والے کی جگہ پر رکھ کر سوچے اور یہ سمجھ لے کہ میری موت آ چکی ہے، اب جو میں زندہ ہوں تو میں اللہ سے مہلت لے کے آیا ہوں۔ رب ارجعون کہے گا نا، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، اور واپس جا کے یہ نہیں کہے گا کہ میں کوئی فیکٹری کھولوں، رشتہ داروں کو ملوں، دوست احباب کے ساتھ سیر سپاٹے پہ چلے جاؤں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک عمل کروں جو میں نے پہلے چھوڑ دیا تھا۔ تو اس لیے اگر یہ بندہ اپنے آپ کو دیکھے نا، اس کی خاندان میں، اس کے دفتروں میں، اس کے کتنے ہی چھوٹی عمر کے بندے چلے گئے، اگر یہ ذہن میں چیز بٹھا لے کہ یار میں جتنے سال ہوں میں چھٹی لے کے آیا ہوں، میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں کیا سن رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، میں کدھر وقت ضائع کر رہا ہوں، تو بندے پہ نیکی کا عمل آسان ہو جائے گا، اور پھر یہ قبر اور آخرت کی سرخروئی اسے مل جائے گی، اللہ کی رضا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، بس چند سال اس طرح گزار دے کہ میں چھٹی لے کے آیا ہوں۔ موت کے وقت کہے گا کہ میں نیک عمل کروں، کلا ایسا تو نہیں بھی ہوگا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک بات ہے جو اس نے بک دی، کہہ دی، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب اس کے آگے ایک پردہ ہے، عالم برزخ ہے، وہ قبر کا جہان ہے، کسی جانور نے اس کو کھا لیا، کوئی جلا دیا، موت سے پہلے پہلے وہ ایک پردے میں ہے۔ اب جب بگل میں پھونکا جائے گا، فلا انصاب بینہم، پھر نہ کوئی حسب نسب کام آئے گا اس دن، ولا یتساءلون، نہ ہی پوچھا جائے گا جناب آپ سید زادے ہیں، خان زادے ہیں، پیر زادے ہیں، مغل ہیں، کیا ہیں، کوئی یعنی کہ اونچی سے اونچی جو ذات آج کل ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ ادھر تو اعمال کا وزن ہوگا، جس کا وزن بھاری ہوا فاولئک ھم المفلحون، وہ کامیاب، اور جس کے کتاب زندگی میں نیکیوں کا وزن ہلکا ہو گیا، خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جہنم میں کیا منظر ہوگا؟ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کی جلد کو چاٹ جائے گی، وہم فیہا کالہون، اور ان کی شکلیں ایسی ہوں گی کہ جبڑے باہر آ جائیں گے، جس طرح سری کو بھونا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس طرح بکری کو سر کو بھونا جاتا ہے، سری کو، تو اس کے دانت باہر آ جاتے ہیں، جلد اوپر چڑھ جاتی ہے، تو یہ جہنمیوں کی حالت ہوگی۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ کہا جائے گا کیا ہماری آیتیں تم پہ تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ تم جھٹلا دیتے تھے، پرواہ کوئی نہیں، یہ
اب آیتوں نے زبردستی تو نہیں کسی کو نماز کی طرف لگانا یا آخرت کا، کوئی اس کو پڑھے گا ترجمے سے غور و فکر کرے گا تو پھر آخرت کا منظر سامنے آئے گا، کہیں گے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی، ہم گمراہ تھے، ربنا اخرجنا منہا، موت کے وقت بھی کہے گا اب جہنم میں چلا گیا، کہے گا ہمیں واپس بھیج دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم پھر وہی کام کرے تو ٹھیک ہم ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اکسو فیہا، ذلیل ہو کے دفع ہو، اکسو جس طرح کتے کو دھتکارا جاتا ہے نا حقارت سے، اس طرح ان جہنمیوں کو دھتکارا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے وَلَا تُكَلِّمُونَ، مجھ سے کلام تک نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اچھا بتاؤ تم زمین میں کتنے سال رہے ہو؟ کہیں گے لبثنا یومن او بعض یومن، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یہ ہے پوری زندگی جس میں بندہ غافل ہے، مست ہے، اور جو گزر گئی عمر حقیقت میں اس کی مثال ایسی ہی ہے، آج 50 سال 60 سال 100 سال کے بابے سے بھی پوچھ لیں، وہ کہتا کل کی بات تھی، یعنی کہ 100 سال گزر گئے لیکن کل کی بات لگ رہی ہے۔ اسی طرح میدان محشر میں اور جہنم میں اور قبر سے اٹھتے وقت بھی لوگ اندازے لگائیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فصل العادین، اللہ ہماری بات پہ یقین نہیں تو یہ شمار کرنے والے فرشتوں سے پوچھ لو، بس اتنی دیر ہی رہے ہیں۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، فرمایا جائے گا رہے تو تم تھوڑی دیر ہی تھے، لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس وقت جان لیتے۔ یہ چند دن کی زندگی، اسی سے مستقبل بھائیوں بننا ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تم نے کیا سمجھا جہنمیوں کو، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کیا، یہ سورج طلوع اور غروب، یہ گائے بھینسیں تمہارے لیے دودھ فراہم کرتی، جانور تمہارے لیے ذبح ہوتے، شہد کی مکھی تمہارے لیے شہد بناتی، ہر چیز تمہاری خدمت پہ لگی تھی، تمہاری سبزیاں، تمہارے پھل، کائنات کی ساری بارشیں، ہوائیں، بادل تمہارے لیے برستے، ہوائیں تمہارے لیے چلتی، کیا یہ سب بے مقصد تھا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے، تم نے کیا سمجھ لیا تھا؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ سچا بادشاہ اور بلند تر ہے۔ اللہ ایک عقل مند انسان بے مقصد کام نہیں کرتا تو اللہ تو سچا بادشاہ ہے، بھلا اس نے یہ کائنات کیا بے مقصد پیدا کی ہے؟ نیند کتنی بڑی نعمت ہے، رات کتنی بڑی نعمت ہے، دن کتنی بڑی نعمت ہے، یہ تو جب چھن جائے نعمتیں تو پھر نعمتوں کی قدر ہوتی ہے۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، انسان کے ایک ایک عضو آرگن کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے سوا اور کو معبود بناتا ہے اس کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں۔ گائے بھینسوں، دیوی دیوتاؤں اور نبیوں اور اولیاء کی عمارتیں اور یادگاریں بنا کے ادھر جھکتا ہے، ادھر عبادت کے کام کرتا ہے، اس کا محاسبہ اللہ کرے گا اور کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ دعا مانگے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہ خود یہ دعا سکھاتے ہیں، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم نے فرض کیا اور ہم نے ہی اس میں آیات بینات نازل کی ہیں۔ ویسے تو سارا قرآن اللہ نے نازل کیا لیکن اس کے احکامات بڑے سخت ہیں اور قطعی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بے اختیار واعظ کی طرح اس بات کو ہلکا نہ سمجھے کہ اللہ جس کی مٹھی میں ساری کائنات ہے، ہر جاندار کی پیشانی اسی کے ہاتھ میں ہے، مر کر بھی تم اس کی گرفت سے، اللہ کی گرفت سے نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ زانی کے بارے میں فرماتے ہیں عورت ہے یا مرد کنوارے ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں، ہاں ایس جلد پہ نہ کہ اس کی گوشت پھٹ جائے یا منہ اور نازک حصے پہ نہ مارے جائیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اگر کوئی بیمار ہے، خدشہ ہے کہ کہیں
فوت نہ ہو جائے تو پھر تعداد پوری کرے، اس کو گچھا ٹہنیوں کا بنا لے اور ایک ہی دفعہ مار دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں پھر وہ 4 گواہ بھی نہیں لاتے، فجلدوہم 80 جلدتن، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں اور ان کی شہادت پھر قبول نہ کی جائے، یہ فاسق ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، تو آپ حاجت کے لیے اتری تو نگینوں کا ہار، زفار نگینوں کا ہار ٹوٹ کے گر گیا۔ آپ اسے اکٹھا کرنے لگی، ڈھونڈنے لگی، تو ادھر سے قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کے مطابق چل پڑا۔ فرماتی ہیں کہ ہمارا اتنا وزن نہیں تھا تو ہودج اٹھانے والے یہی سمجھے کہ شاید میں بیٹھی ہوں۔ قافلہ چل پڑا، ادھر پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کردہ صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی، کوئی گری پڑی چیز لے آئے، تو فرماتی میری آنکھ لگ گئی تو انہوں نے مجھے پردے کی آیتوں سے پہلے دیکھا تھا، تو مجھے دیکھ کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور مجھے اونٹ پہ بٹھا دیا اور آگے مہار پکڑ لی۔ دوپہر کو ہم وہاں پہنچے، ادھر بعد بخت عبداللہ بن ابی نے ایک ادھم مچا رکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ تہمت لگا دی کہ معاذ اللہ یہ خود جان بوجھ کے پیچھے رہے ہیں، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے سخت پریشان، وہی آ نہیں رہی۔ آپ حضرت زینب سے پوچھتے ہیں جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، تو فرماتی میں نے زینب میں کوئی عیب نہیں دیکھا، یعنی کہ انہوں نے حق کی گواہی دی۔ اور اسی طرح آپ نے حضرت اسامہ سے، غیب کا علم تو اللہ کے پاس تھا، تو ادھر پروپیگنڈا عروج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مشورہ کر رہے ہیں، تو جب فرماتی مجھے نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طبیعت خراب تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں اور گفتگو میں وہ زیادہ نہیں تھا، بس یہ پوچھتے تھے کیا حال ہے، باقی جو بیماری میں زیادہ دلجوئی کرتے وہ معاملہ نہیں تھا۔ یہ تو میں باہر گئی تو اس وقت مجھے پتہ لگا کہ یہ شور مچا ہوا ہے، میں اپنی امی کے گھر آ گئی اجازت لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے، فرمایا عائشہ اگر تم پاک باز ہو تو اللہ ضرور تمہاری برات کا اعلان کریں گے، آیات نازل کریں گے، اگر کوئی غلطی ہوگی تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ وہ فرماتی میں مسلسل روئے جا رہی تھی، بہت کمزور ہو گئی۔ آپ کی یہ بات سن کے میں نے کہا ابو آپ بولیں، کہا میں کیا بولوں، امی کو کہا، پھر میں نے کہا میں وہی بات کہتی ہوں جو ابو یوسف نے کہی تھی کہ اللہ ہی مددگار ہے، وہ ضرور مدد کرے گا۔ تو اس کے بعد فرماتی ہیں اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی یہ آیات نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، کیوں نہیں مومنوں نے گمان کیا، مردوں اور عورتوں نے اپنی جانوں پہ خیر کا، اور کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ کھلا جھوٹ ہے، کیوں نہیں وہ 4 گواہ لائے، اللہ کے ہاں یہ جھوٹے ہیں، کیوں نہیں کہا جب تم نے یہ اتنا بڑا الزام سنا سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے تو اللہ اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، امی عائشہ فرمایا کرتی کہ میں تو سمجھتی تھی خواب کے اندر اللہ اپنے نبی کو بتا دیں گے کوئی اور وحی کا ذریعہ، میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب کے اندر میری پاکیزگی اور پاک دامنی کی آیتیں نازل کریں گے جو حفظ بھی ہوں گی اور پڑھی بھی جائیں گی، تلاوت کی جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی حکم دیا مسلمانوں کو ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔
تو آج میڈیا کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، یہ روشن خیال NGOs کے ذریعے مسلم معاشرے کو برباد کیا جا رہا ہے، ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پاک باز اور غافل سیدھی سادی عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت ہے اور عذاب عظیم ہے۔ زنا اور بہتان اور اس کی حد کے تذکرے ہوئے، لعان کا تذکرہ بھی ہوا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو غیر مرد سے دیکھتا ہے، اب وہ گواہ نہیں تو حد قذف لگتی ہے، غیرت میں قتل کر دیتا تو قصاص میں قتل اس کو ہونا پڑے گا۔ تو کیا کرے؟ جب ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تو پھر یہ لعان کی آیتیں نازل ہوئیں کہ وہ 4 دفعہ یہ کہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے، اور 5 دفعہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو، تو اس پہ حد جاری ہوگی عورت پہ۔ لیکن عورت بھی اگر اسی طرح یہ کہہ دے تو حد سے تو بچ جائے گی، لیکن ان کی آپس میں علیحدگی ہو جائے گی۔ تو اب زنا اور بدکاری سے بچنے کے لیے ہدایات ہیں کہ مومنوں کسی غیر کے گھر میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تم اجازت لو اور سلام کرو، یعنی کہ سلام کر کے اجازت لو، باہر سے ہی اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس آ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سورہ نور کے اندر ایک مثال بیان فرما رہے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اللہ آسمان و زمین کا نور سے مراد کہ اللہ ہی سے رونق ہے زمین و آسمان کی، باقی یہ وہ نور نہیں جو اللہ کا ذاتی نور ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس نور کی تو کوئی مثال ہی نہیں، اور یہاں مثال بیان ہو رہی آیت میں، مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال۔ تو یہاں نور سے مراد، جس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تبری میں ہے، اللہ سبحانہ ہادی اہل السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کی رہنمائی کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو بھی سیارے، ستارے، انسان، چرند پرند جو بھی ہیں، سب رب کے حکم پہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ وہ نور بعض صوفیہ کو اور بعض لوگوں کو دھوکہ لگا، وہ نور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجابہ النور، وہ نور حجاب میں ہے، لو کشفہ لاحرقت، اگر وہ ظاہر ہو جائے تو سب کچھ جل جائے۔ وہ ایک تجلی ہی تھی جو پہاڑ طور پہ گری اور وہ سیاہ ہو گیا، ریزہ ریزہ، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے۔ تو یہاں اللہ نور السماوات والارض، نور 2 طرح کا ہے، ایک حصی نور ہے، مثلا سورج، چاند، ستارے، بجلی، آگ، چراغ، جگنوں، اس میں یا ہم کہتے ہیں یہ زبان بولتی ہے، زبان کا نور ہے، یہ آواز خوبصورت ہے، یہ گلے کا نور ہے۔ تو ہر عضو میں جو اللہ نے توانائی دی، اس کی صلاحیت خوبصورت دی، یہ اس کا نور، یہ حصی نور ہے۔ معنوی نور یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب ہدایت کو بھی نور مبین کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا کہ آپ کے فرامین سے ہی اندھیرے چھٹتے ہیں، کتاب ہدایت کی آیات سے ہی ظلمتیں دور ہوتی ہیں۔ تو مثل نور ہی، یہاں جو مثال ہو رہی ہے یہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت کی مثال ہے، یعنی کہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ہدایت کا جو نور ہے اس کی مثال دی گئی کہ یہ زیادہ سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ اور مثال کیا دی گئی؟ ایسے چراغ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی، جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جو روشنی کا ذریعہ تھا وہ یہی طاق تھا جس میں چراغ جلایا جاتا، تو وہ تمام چیزیں اس آیت میں بیان ہوئیں جو روشنی کو بڑھاتی ہیں۔ تو مومن کا دل بھی اسی طرح اس چراغ کی طرح ہی ہے۔ اب دیکھیں یہ مثال، مثل و نور ہی، اس کے نور کی مثال، اس کے ہدایت کے نور کی مثال کا مشکات، ایک مشکات کی طرح ہے،
مشکات کیا ہے؟ دیوار میں رکھا ہوا تاگ، اس سے روشنی دائیں بائیں نہیں جاتی، ایک جگہ جمع ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ فیہا مصباح، اس تاک میں ایک چراغ ہے، چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہے، یعنی کہ ایک تاک میں چراغ ہے، صرف چراغ ہو پھر بھی روشنی ہے، لیکن جب چراغ کے اوپر فانوس رکھ دیا جائے شیشے کا تو روشنی اور بڑھ جاتی ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ بھی اتنا صاف گویا کہ چمکتا ہوا تارا ہے، یعنی کہ اتنا صاف شفاف، روشنی اور بڑھ جاتی ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور بھڑکایا جاتا ہے وہ چراغ ایسے درخت مبارک جو زیتون ہے، یعنی کوئی عام قسم کا تیل نہیں اس میں ڈالا، اس چراغ کو جلانے کے لیے زیتون کا اعلیٰ قسم کی زیتون کا تیل ہے۔ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، کہ مسلسل سورج اس پہ پڑتا ہے، مشرق طلوع اور غروب کے وقت بھی، اور یہ اعلیٰ قسم کا زیتون ہوتا ہے۔ یقاد زیتوہا، قریب ہے کہ وہ تیل یضیء، روشن کر دے، ولو لم تمسسہ نار، یعنی کہ وہ اتنی اعلیٰ قسم کا زیتون کا تیل ہے کہ صرف ہیٹ سے ہی، یعنی کہ آگ نہ بھی اسے لگائی جائے تو ایک دم روشن ہو جاتا ہے۔ نور علی نور، روشنی پہ روشنی ہے۔ تو انسان کا جو دل ہے یعنی کہ یہ چراغ کی طرح ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت کے ساتھ یہ اور روشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ آگ لگتی بھی نہیں تو ایک دم بس اتنی تڑپ اور کشش ہوتی ہے اس نور میں، جو دل کا نور ہے اور جو آسمان سے نور آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ یہاں بھی وہی بات جو شروع میں بات بتلائی گئی کہ نور ہدایت، کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہدایت دیتا اپنے نور کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ تو یہ کوئی اور قسم کا نور نہیں، یہ نور ہدایت ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اللہ ہر چیز کا علم والا ہے۔ یہ تو مومن کے دل کی مثال ہے، کافروں کے اعمال کی مثال بھی سن لیجئے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ، وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے اعمال کا سرابن، سراب کی طرح ہے۔ بقیت، جو چٹیل میدان میں، ایک سراب ریگستانوں میں یا اور چٹیل میدانوں میں چمکتے ہوئی زمین دور سے پانی نظر آتا ہے۔ یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا پانی سمجھتا ہے۔ بعض کا سڑکوں پہ بھی دور سے ڈرائیونگ کر رہا ہو تو آگے لگتا ہے کہ بھی پانی ہے، تو یہ اس کو سراب کہتے ہیں۔ جب اس کے پاس آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا۔ تو یہی حال ان کافروں کا ہے جو صحیح عقیدہ نہیں ہے، شرک کا عقیدہ ہے، کفر کا عقیدہ ہے، بظاہر اچھے عمل کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں موجود ہوں گے، لیکن جب ادھر جائیں گے تو وہ سراب کی طرح، جس طرح پیاسا پانی دیکھتا ہے لیکن ادھر پانی موجود نہیں ہوتا، اسی طرح ان کے اعمال کی مثال ہے۔ دوسری مثال، وہ لوگ جو کسی قسم کا خیر کا کام نہیں کرتے، شہوت پرست ہیں، گندگی میں گرے ہوئے ہیں، عقیدے کی، عمل کی بالکل ٹہریے قسم کے ہیں، ظلم ہی ظلم ہے، تو ان کی مثال او کا ظلمات، گویا کہ یہ اندھیروں میں ہیں، فی بحر لجی، گہرے سمندر کے اندھیروں میں، یغشاہ موج من فوقہ موج، یعنی کہ ایک موج، ایک تو گہرے سمندر کا اندھیرا ہے، اوپر موج، اس کے اوپر ایک اور پانی کی موج، من فوقہ سحاب، اور پھر اوپر سیاہ بادل ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ، جب وہ اپنا سمندر میں ہاتھ نکالتا ہے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اتنے گہرے موجوں کے اندھیرے، بادلوں کے اندھیرے، سمندر گہرے پانی کے اندھیرے۔
وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اللہ اس کے لیے کوئی روشنی نہیں رکھتا۔ تو یہ ان کافروں کے اعمال کی مثال ہے، ان کے ظلم و ستم کی، کہ مکمل اندھیرے میں ہیں، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، حق و باطل کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، اتنے وہ گناہ میں غرق ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت تو کافروں کے اعمال اور سوچ اور فکر کو بیان کرتی ہے۔ فرانس کا ایک ممبر وہ یہ آیت پڑھتا ہے، سمندروں کا وہ شوقین تھا، اس میں تیراکی کرتا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، انہوں نے سمندروں میں بڑا وقت گزارا ہوگا۔ کسی نے کہا انہوں نے تو تیراکی کی، یعنی کہ سمندروں میں گئے نہیں۔ کہا پھر یہ اتنی جو منظر کھینچا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ سمندروں کے اندر گئے نہیں اور انہوں نے بیان کر دیا؟ تو ضرور پھر یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہی آیت اس کے ایمان کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کی توفیق عطا۔